अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे रीडर्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल खैरियत के साथ। तो जी मैं आ चुकी हूँ नई किस्त लेकर। उम्मीद करूँगी कि ये किस्त भी आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। अच्छी लगे बुरी लगे जैसे भी लगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर दिया करें। उससे ये होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं कोशिश किया करूँगी कि लॉन्ग एपिसोड आप तक लेकर आऊँ। इवन तो मेरे पास टाइम नहीं होता, जितना टाइम होता है वो मैं एपिसोड लिख देती हूँ और फिर जितनी भी होती है वो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट अपलोड कर देती हूँ। क्योंकि मेरा ये होता नहीं है कि मेरा क्राइटेरिया कि मैंने इतना जो है वो इतनी एपिसोड लिखूंगी उसके बाद ही अपलोड करूँगी। मेरे पास ये है कि जितना मेरे पास टाइम होता है मैं उसमें लिख देती हूँ। छोटी हो बड़ी हो आप लोगों की मेहरबानी, आप लोग पसंद करते हैं। इसके अलावा ये बहुत सी शिकायत ये भी आ रही थी कि एपिसोड दिन ब दिन छोटी हो रही है। तो सिर्फ़ और सिर्फ वजह ये है कि एपिसोड छोटी नहीं है, 80 पेजेस होते हैं। हाँ ठीक है, 100 पेजेस नहीं होते क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं बच पा रहा, लेकिन 80 पेजेस तक तो एपिसोड होती ही है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि ये शिकायत आप लोगों की जल्द ही दूर कर दूँ। इसके अलावा चैनल अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। और अभी तक मैंने कमेंट्स जो है उनके रिप्लाई नहीं किए, करती हूँ। साथ ही अपलोड रिकॉर्डिंग कर दूँ ना, साथ ही अपलोडिंग भी लगाऊंगी एपिसोड, साथ रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। और इसके अलावा इस नावल को अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से लोग इस नावल को पढ़ें, मुझे उतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिले, ठीक है। इसके अलावा आप लोग पसंद कर रहे हैं स्टोरी, मुझे ये खुशी और इस बात की, और इंशाल्लाह स्टोरी मज़ीद इंटरेस्टिंग होती जाएगी दिन ब दिन। लेकिन उसके लिए ये है कि मुझे जिसे कहते हैं ना मोटिवेटेड रहना भी बेहद ज़रूरी है। जो कि जब रिस्पॉन्स कम आता है ऑटोमेटिकली मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है। बट इट्स ओके। जो मेरे रीडर्स हैं, जो पहले वाले रीडर्स हैं, उनसे एक गुजारिश अभी वापस आ जाए। 15 एपिसोड्स हो चुकी हैं। अब आप लोगों ने कब जो है वो एपिसोड्स पढ़नी है आके, ठीक है। और जो लोग पढ़ रहे हैं उनका तो फिर भाई बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। मज़ीद बातें बिल्कुल भी नहीं करते, मज़ीद वक्त ज़ाया इन बातों में नहीं करते, अपने एपिसोड की तरफ चलते हैं। हर सितम बेमिसाल किस्त नंबर 15। क्या अंधे हो तुम? ना चाहते हुए भी दोनों का तसादम हो गया। अल्हान की बेहद कोशिशों के बावजूद भी वह सामने से आती इस लड़की से टकरा गया था जिस पर वो लड़की अपना माथा थामे इसे कोसने लगी। इस पत्थर नुमा शख्स से टकराने के बाद इसे दिन में तारे नजर आए थे। सॉरी, लेकिन गलती आपकी थी। माजूद ख्वाह अंदाज तो बिल्कुल भी नहीं था। वो बहुत अच्छे से इस नक्शड़ी लड़की को जानता था जो कि अपनी खूबसूरती की वजह से लाखों में एक थी, मगर अपनी लंबी तीखी ज़ुबान में तो शायद इसने दुनिया की आधी आवाम को पीछे छोड़ दिया था। मगर वो खुद भी क्या करता कि मजबूर था। गलत बात तो आज तक अपने बाप की ना सुनी थी, फिर यहाँ कैसे खामोश हो जाता। अपनी औकात में रहकर बात किया करो मुझसे। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अपनी गलती थोपने की? तुम खुद अंधों की तरह भाग रहे थे। ज़ारा ने उसे अपने सुर आंखों से घूरते काफ़ी बदतमीज़ लहजे में कहा तो अल्हान खालिद अपने हाथ की मुट्ठी भींच कर रह गया था। अगर जोई अल्तमश अफरीदी की कज़न ना होती तो अच्छे से इसे बताता कि इसकी क्या औकात है। मगर खैर, फिल वक्त वो ड्यूटी पर था और बेहद चाह के बावजूद भी वह सवाए अपने गुस्से पर काबू पाने के कुछ नहीं कर सकता था। अभी भी दाएं हाथ में दबा मोबाइल फ़ोन ही इसकी सख्ती को बर्दाश्त करने पर मजबूर था। अब क्या सारा दिन यहाँ ही मुंह उठाकर खड़े रहना है? हटो रास्ते से। उसे सामने ही दीवार बना खड़ा देखकर ज़ारा ने कदरे चिढ़ कर कहा तो मुकाबिल खड़ा की बार खुद पर काबू ना रख सका। सख्ती से उसे बाजू से थामे सीढ़ियों की वुडन ग्रिल के साथ लगाते हुए उसकी जानिब झुका। सूरज की सुनहरी किरणें खिड़कियों के शीशे से छनकर अंदर आ रही थी जो कि ज़ारा की खूबसूरती को मज़ीद निखार बख्श रही थी। मुकाबिल मौजूद आग में लिपटे शख्स की नज़रें भी इसके चेहरे के नकूश में उलझने लगी थी, मगर वह जल्द ही खुद पर काबू पाता इसके कान के पास अपने होंठ ले जाते घुर्राया था। मैं काफ़ी तुम्हारी बकवास सुन चुका हूँ। अब अगर नहीं चाहती कि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बताऊं तो चुपचाप निकलती बनो यहाँ से। उसके गुस्से पर एक पल लगा था ज़ारा को संभलने में। ओह हेलो मिस्टर, वो और होंगे जो तुम जैसों के रो में आ जाएं, लेकिन उनमें मैं ज़ारा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसके सीने पर अपनी शहादत की उंगली रखते वो जोर लगाते पीछे को धक्का देते बिना डरे बोली तो अल्हान ने अपनी आंखें सख्ती से नीचे खोली थी। अल्तमश आफरीदी, काश मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ ना आता। वो ये महज सोच ही सका था कि ज़ारा की आवाज़ फिर से गूंजी थी।
جانے کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے وہ اس کے قریب سے گزرتی، سیڑھیاں پھلانگتے کچن میں گم ہو گئی، مگر الہان حالت کی سرخ سے سرخ تر ہوتی نظروں نے برداشت کی آخری حد تک جاتے ہوئے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے، اس لیے سبھی ناشتے کے بعد اپنے اپنے کام دھندوں پر نکل گئے تھے۔ جنہوں نے آفس جانا تھا وہ آفس چلے گئے۔ تمام لڑکیوں کو بے ارتضاء آفریدی خود آفس جاتے ہوئے ڈراپ کر چکا تھا، جبکہ گھر کی خواتین ملازمین سے گھر کے معمول کے کام کروانے کے بعد اپنے اپنے رومز میں آرام کر رہی تھی۔ پچھلے 1 ہفتے سے التمش یہاں آیا ہوا تھا اور وہ خود اکثر ہی اس کے کہنے پر یہاں اس کے ساتھ آنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ جب کبھی کام کی زیادتی بڑھ جاتی تو التمش آفریدی کے ساتھ ہی مل کر تمام معاملات ریموٹلی سلجھانا ہوتے تھے۔ اس وقت بھی موبائل فون کان کے ساتھ عجلت میں لگائے دوسری منزل پر بنے التمش آفریدی کے روم کی جانب بڑھ رہا تھا جب اوپر سے آتی زارا سے اس کا زوردار ٹکراؤ ہو گیا۔ بر وقت اگر وہ نہ خود پر قابو پاتا تو یقیناً ان دونوں کی ہڈی پسلی ماربل کی سیڑھیوں سے گرنے کے بعد ٹوٹ جانی تھی۔ جانے کتنی ہی دیر تک وہ یہاں کھڑا اپنی سوچوں میں گم رہتا کہ حال کی خاموش فضا میں موبائل فون کی گھنٹی بجی تھی۔ جس پر وہ ہوش میں آتا ہاتھ میں تھامے موبائل فون کی جانب متوجہ ہوا تھا، جہاں ایک ضروری کال آ رہی تھی۔ سر جھٹکتے وہ فوراً ہی کال کی جانب متوجہ ہوا، پھر موبائل فون کان کے ساتھ لگائے وہ التمش آفریدی کے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ زاریہ نے آئلہ کو باہر دھوپ میں بیٹھے دیکھا تو رکتی اس کے ہی پاس چلی آئی تھی۔ ان کا نیکسٹ لیکچر شروع ہونے میں بھی کچھ وقت باقی تھا۔ ارد گرد باقی اسٹوڈنٹس کا رش بھی تھا جو کہ لیکچر نہ ہونے کی وجہ سے ٹولیوں میں بیٹھے دھوپ کو انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ خوشگپیوں میں بھی مصروف تھے۔ آئلین آج ان کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ کیان کی طبیعت پچھلے 1 ہفتے سے کچھ ٹھیک نہیں تھی اور وہ بیچاری اس کی فکر اور دیکھ بھال میں ہلکان ہو رہی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا، بس دھوپ کافی اچھی لگ رہی ہے، سوچا یہیں بیٹھ جاؤں۔ آئلہ نے بمشکل ہونٹوں کو مسکراہٹ میں ڈھالتے کہا تو زاریہ اس بات میں سر ہلاتی وہیں اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ آئلہ، ایک بات کہوں؟ زمین پر اگی گھاس کو نوچتے اس نے آئلہ سے اجازت لینا ضروری سمجھا تھا۔ آئلہ نے بمشکل ہونٹوں کو مسکراہٹ میں ڈھالتے کہا تو زاریہ اس بات میں سر ہلاتی آئلہ نے بمشکل ہونٹوں کو مسکراہٹ میں ڈھالتے کہا تو زاریہ اس بات میں سر ہلاتی وہیں اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ آئلہ، ایک بات کہوں؟ زمین پر اگی گھاس کو نوچتے اس نے آئلہ سے اجازت لینا ضروری سمجھا تھا، جس پر وہ حیران ہوتی اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی، جو کہ سفید رنگ کے شال سے خود کو اچھے سے کور کیے سرخ پڑتے رخساروں کے ساتھ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ہاں، بولو نا، تمہیں کب سے مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت پڑ گئی؟ جب سے تم باتیں چھپانے لگی ہو۔ زاریہ نے فوراً یہ جواب دیا تو آئلہ اس سے نظریں چرانے لگی تھی۔ جو بات تمہیں تنگ کر رہی ہے، تمہاری بے سکونی کی وجہ ہے، اسے کہہ دو، تم ہی تو مجھے اکثر سمجھاتی تھی۔ اب خود کیوں اپنے ہی فارمولے پر عمل نہیں کر رہی؟ آئلہ کے سرد پڑتے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے زاریہ نے پیار سے اسے اس کی بات ہی لوٹائی تو جواباً آئلہ افسردہ سا مسکرا گئی تھی۔ کیا عامر لالا کی وجہ سے پریشان ہو؟ آئلہ کے ہنوز خاموش رہنے پر زاریہ نے خود سے ہی اندازہ لگایا، جبکہ آئلہ نے اس کے صحیح اندازے پر چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ پتہ نہیں یار، لیکن ایسا لگ رہا ہے اب ہمارے درمیان کبھی بھی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یاسین بھرے لہجے میں وہ جواباً گویا ہوئی، اتنا نیگیٹو کیوں سوچ رہی ہو؟ عامر لالا پسند کرتے ہیں تمہیں، ان کی محبت کے ہم سب گھر والے گواہ ہیں۔ آنکھوں میں حیرت لیے اس نے استفسار کیا تو وہ بھیکا سا ہنس پڑی تھی۔ محبت، پسند، مرد کے لیے یہ جذبات سب سے آخر میں آتے ہیں۔ ان کی اپنی انا کی تسکین، ان کا اپنا غرور اور ان کے خونی رشتے، یہ سب ان کی اولین ترجیحات ہوتی ہیں۔ تو تم کیوں آئلین اور زابیان لالا کی وجہ سے اپنے اور عامر کے درمیان لا رہی ہو؟ چھوڑ دو سب، جو جیسا ہے چلنے دو نا۔ زاریہ کے یوں صحیح اندازے پر آئلہ نے کچھ چونک کر اس کے جانب دیکھا تھا، جس پر زاریہ نے اس سے نظریں چرائیں۔ وہ ایکچولی اس رات میں نے تمہاری اور لالا کی لان میں ہوتی گفتگو غیر ارادہ طور پر سن لی تھی۔ اس کی وضاحت پر آئلہ نے اس بات میں یہ سب
آئلہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن کب کیا تھا؟ آئلہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ لیکن یہ سب میں نے شروع کب کیا تھا؟ تمہارے عامر لالا کا تو رویہ اس دن سے بدل گیا تھا جب زبیان لالا آئلین کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آئلہ نے یہ بتانا ضروری سمجھا کہ معاملہ خراب اس کی جانب سے نہیں ہوا تھا۔ تمہیں ان کا بدلہ رویہ تنگ کر رہا ہے، لیکن تم یہ بھی تو دیکھو، انہوں نے آج تک تم سے اپنا رشتہ ختم نہیں کیا۔ وہ آج بھی تمہیں خود سے الگ کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور کیونکہ اب میں ان کی ضد بن چکی ہوں، زبیان لالا سے بدلہ لینے کی سیڑھی ہوں۔ زاریہ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی آئلہ بول اٹھی تھی، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی زاریہ چپ کر گئی۔ مجھے تو تم پر حیرت ہو رہی ہے، ارتضیٰ لالا کا، ایک مرد کا بطور شوہر جو سپورٹ تمہیں ملنا چاہیے، وہ نہ ملنے کے باوجود بھی تم کس طرح ان مردوں کو جسٹیفائی کر رہی ہو؟ آئلہ کے انداز پر زاریہ نے اسے خاموشی سے دیکھا تھا۔ ایسا کچھ نہیں۔ کچھ وقت کے بعد وہ بولی بھی تو نظریں چراتی آئلہ کی بات کی سراسر نفی کر گئی، جس پر آئلہ کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری تھی۔ تم نے کہا اور میں نے مان لیا۔ میں کیا عقل سندھی ہوں، یا مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، یا پھر چھوٹی سی بچی ہوں جسے رویے سمجھ نہیں آتے؟ زاریہ کی جانب میں توجہ ہوگی، جو کہ خود جانے کس طرح کی لائف گزار رہی تھی۔ ہاں مگر اسے اداس دیکھ فوراً سے سمجھانے آ گئی۔ زاریہ نے گہری سانس لیتے جیسے ہار مانی تھی۔ تو کیا کرنا چاہیے مجھے؟ جب میں جانتی ہوں کہ میں ان کی پہلی ترجیح نہیں ہوں، تو پھر کیا شکوے شکایات کروں اور کس سے کروں؟ آئلہ، زاریہ کی بات پر آئلہ کے منہ پر چپ لگی تھی۔ آئلہ، وہ بہت اچھے ہیں، عام مردوں کی طرح سخت نہیں لگے مجھے، اور نہ ہی عام مردوں کی طرح مجھے بوجھ سمجھا ہے۔ ہاں مگر عام مردوں کی طرح ہی تمہاری عزت نفس کا خیال کیا نہیں، جو بھی آئے چار باتیں بیوی کے منہ پر مارے اور چلتا بنے، مگر بولیں گے کچھ نہیں۔ بولیں گے تو تب جب بات ان مردوں کی خود کی عزت پر آئے گی۔ آئلہ تو جیسے اب بھی زاریہ کے جواب پر مطمئن نہیں ہوئی تھی، اس لیے قدرے سخت طنزیہ لہجے میں بولی، بات یہ ہے کہ میں زبردستی ارتضیٰ کی زندگی میں شامل کر دی گئی ہوں، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں۔ زاریہ نے پھر سے ارتضیٰ کے رویے کو جسٹیفائی کرنا چاہا تھا۔ قصور تو تمہارا بھی کوئی نہیں، وہ بھی دو بدو بولی تھی، جو کہ کہاں اس سے نظریں ملا کر بات کر رہی تھی۔ چھوڑو آئلہ، ہم بھی جانے کن باتوں میں الجھ گئی ہیں، اٹھو چلو، مس فرزانہ کا لیکچر شروع ہونے والا ہے۔ کچھ وقت بعد زاریہ نے کلائی پر بندی گھڑی کو ایک نظر دیکھتے اسے حسرت بھرے انداز میں ہاتھ تھامے اٹھایا تھا، کیونکہ اس کے پاس آئلہ کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے بات کو آگے کرنا ضروری سمجھا۔ ہاں مگر دل میں یہ گناہ سکون تھا تو اس بات کا تھا کہ گزرے ہفتے میں ارتضیٰ فریدی نے اس کی زندگی میں کوئی مداخلت نہیں کی تھی۔ محبت کے دو بول کی تو اسے خواہش ہی نہیں تھی، ہاں مگر طنز کا کوئی تیر اس کے دل میں پبس نہیں کیا گیا تھا، جس کا اسے بے حد اطمینان تھا۔ دوسری جانب آئلہ اس کی جلد بازی پر نفی میں سر ہلاتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جانتی تھی کہ وہ اس سے بھاگ رہی تھی، پھر دونوں ہی سر جھٹکتے آگے پیچھے اپنی کلاس میں چلی گئی تھی، کیونکہ دور سے ہی مس فرزانہ بھی سٹاف روم سے نکلتی روم کی جانب بڑھتی نظر آ گئی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا تھا، چھوٹا سا مختلف رنگوں سے سجا فٹ بال اس کی ایک کک کا محتاج تھا، جس کے بعد وہ یقیناً سیڑھیوں سے لڑکتا دوسری سے پہلی منزل پر آ گرتا۔ ارد گرد کوئی بھی موجود نہیں تھا جو کہ وقت پر پہنچتا اس گیند کی ڈائریکشن کو بدلتا اس بچے کو سیڑھیوں کی جانب بڑھنے سے روک دیتا۔ اس کے معصوم چہرے اور سرخ سیب جیسے گالوں کی سرخی بخار کی وجہ سے کافی کم ہو چکی تھی۔ ہاں مگر شرارتیں تو اب بھی اس کی عروج پر تھی۔ شام ہونے والی تھی، سب مرد حضرات کی واپسی کا وقت بھی بس ہوا چاہتا تھا، اس لیے خواتین کچھ کچن میں تو کچھ باقی کے کام سنبھال رہی تھی۔ زرمینہ خاتون گاؤں میں عورتوں کے کچھ معاملات دیکھنے گئی ہوئی تھی۔ دوسری جانب ولا کے پورچ میں گاڑی آ کر رکی تو زبیان آفریدی اپنے ہی دھیان میں گاڑی کو لاک کرتا گاڑی سے اترا۔ ایک گہری نظر اس نے الیکسی پر ڈالی تھی، جہاں اس کی دنیا آباد تھی۔ کیان سے ملنے کا خیال فوراً ہی ذہن میں لپکا تھا، جو کہ پچھلے کچھ دنوں سے بیمار اور مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ وجہ وہ خود تھا، کیونکہ اپنے باپ کے پاس آنے کی اس کی اولاد کی ضد نے اس کی ماں کو انسیکیور کر دیا تھا۔
جس کی بنا پر آئلین کم از کم اس کی موجودگی میں نہ تو خود اور نہ ہی کیان کو ولا میں بھیجتی تھی، جبکہ اس کی ماں کا خیال تو وہ چاہ کر بھی نہ ذہن میں اور نہ ہی دل میں لا پاتا تھا کہ پھر اپنی بے بسی یاد آتی اس کا امتحان الگ سے لینے لگ جاتی تھی۔ اس لیے سر جھٹکتے وہ ہال کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اب اس نے ہال کے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ پورا ہال ہی معصوم چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ وہ خود بال کا پیچھا کرتا سیڑھیوں سے زمین بوس ہو گیا۔ اس کے رونے چیخنے کی آواز کی اونچی آواز دل کو ہلا دینے والی چیخوں پر داخلی دروازے پر کھڑا زاویان افریدی ہی کیا، ہر کوئی اپنے اپنے کمرے سے اور کام کاج چھوڑتا باہر بھاگا تھا۔ کیان زاویان افریدی ہاتھ میں تھاما لیپ ٹاپ بیگ وہیں دروازے کے پاس پھینکتے اپنے بیٹے کی جانب بڑھا تھا کہ اس نے باپ کی آواز پہچانتے ہی روتے روتے چہرہ زاویان افریدی کی جانب موڑتے اپنے بازو اس کی جانب بڑھائے اس کے ماتھے سے خون نکلتا دیکھ زاویان افریدی کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کیان میرا بچہ، آئلین جو کہ آئلہ کے روم میں آج کالج میں ہوتی اپڈیٹس اور ہوم ورک کا پوچھنے آئی تھی، کیان کی چیخوں پر دوڑتی روم سے باہر نکلی۔ اس کے پیچھے ہی زاریہ اور آئلہ بھی نکل آئی تھی۔ دوسری منزل پر کھڑے اس نے نیچے کا دل دہلا دینے والا منظر دیکھا تھا، جہاں روتے ہوئے کیان کو زاویان افریدی نے اپنے بازو میں تھاما تھا۔ دوسری جانب زاویان افریدی نے بھی اس کی آواز پر سرخ اشام نظروں سے چہرہ اوپر کو اٹھاتے آئلین کو غصیلی نظروں سے گھورا، مگر پھر حال آئلین کو کسی اور بات کی ہوش ہی کہاں تھی۔ اس کا تو سارا دھیان ہی کیان کے سر سے نکلتے خون کی جانب تھا۔ جلدی جلدی سیڑھیاں اترتی وہ ان دونوں باپ بیٹے کے پاس پہنچی تھی کہ تبھی باقی سب بھی وہاں آ گئے تھے۔ ہائے اللہ، کیا ہوا ہے اسے زاویان؟ دیکھ تو کتنا خون نکل رہا ہے۔ کچن سے نکلتی سلمیٰ مہین فریحہ بیگم ہانپتے کانپتے باہر نکلی تو اس کے ماتھے سے بہتا خون دیکھ وہ بھی شدید پریشان ہوئی تھی۔ امی جان، میں اسے لے کر ہسپتال جا رہا ہوں۔ آئلین کو غصیلی سرخ نظروں سے گھورنے کے بعد وہ بیرونی دروازے کی جانب بڑھا۔ ہاں ہاں بیٹا، لے کر جاؤ، دیکھو تو کتنا خون بہہ رہا ہے۔ سلمیٰ بھابھی، میں چلتی ہوں ان کے ساتھ، مہین بیگم نے عجلت بھرے انداز میں کہا۔ ہاں ہاں جاؤ، اور ایسا کرنا ہمیں بھی فون کر کے خیریت بتانا۔ جس پر مہین بیگم نے اس بات میں سر ہلاتے زاویان کے پیچھے ہو لی تھی، جبکہ باقی سب بھی کیان کی فکر میں پریشان ہوئے۔ ارے روتے نہیں آئلین، چھوٹے بچے ایسے ہی گرتے سنبھلتے بڑے ہوتے ہیں، تم دل چھوٹا نہ کرو۔ فکر تو سلمیٰ بیگم کو بھی کافی تھی، مگر آئلین کو روتا دیکھ وہ اسے اپنے سینے کے ساتھ لگائے خاموش کروانے لگی۔ ہاں آئلین، چلو تم ہمارے ساتھ چلو، دیکھنا لالا ابھی ہمارے ہنستے مسکراتے کیان کو واپس لے آئیں گے۔ آئلہ اور زاریہ نے بھی آئلین کو روتے دیکھ اس کی توجہ ہٹانی چاہی تھی، جس پر بنا کچھ بھی بولے ان کے ساتھ ہی گھسیٹتے چلی گئی، جبکہ نظروں کے سامنے وہ منظر تو چپک کر رہ گیا تھا۔ زاویان افریدی کی سرخ غصیلی نظریں اس کے جسم کے آر پار ہوتی اس کا امتحان الگ لے رہی تھی۔ اس وقت پورا گھر ہی کیان کے گرد جمع تھا۔ آئلین تو جب سے واپس آیا تھا اپنی گود میں لیے سینے سے چپکائے بیٹھی تھی۔ زاویان افریدی خاموشی سے وہیں کھڑا دونوں ہاتھ پشت پر باندھے اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ باقی سب بھی وہیں موجود تھے، جو کہ اس کے بار بار رونے پر اسے سمجھا رہے تھے، کیونکہ کیان بھی اسے روتا دیکھ پریشان ہونے لگا تھا، مگر اس کے تو آنسو رکنے کا نام تک نہیں لے رہے تھے۔ اگر کیان کو کچھ ہو جاتا تو یہی بات اس کی جان لینے کے در پر تھی۔ جب اتنی ہی اس کی پرواہ تھی تو کیوں اس کے معاملے میں لاپرواہی برتی ہے؟ بلاخر اس کے رونے دھونے سے تنگ آ کر زاویان افریدی بولا تو کچھ نے اسے حیرت سے اور باقیوں نے تعصب بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ حامد چونکہ بزنس کے سلسلے میں آؤٹ آف اسٹیشن گیا ہوا تھا، اس لیے وہ سب بھی زاویان افریدی کے نیکسی میں موجودگی کو لے کر کافی ایزی تھے۔ زاویان، وہ پریشان ہے بیٹا، مزید اسے تنگ مت کرو۔ زمینہ خاتون نے آئلین کے سر پر ہاتھ رکھتے اس کا حوصلہ بڑھاتے زاویان کو بھی خاموش رہنے کی تنبیہ کی تھی۔ بنتا بھی ہے پریشان ہونا، جب انسان وقت پر اپنے معاملات نہیں سنبھالے گا تو آخر میں پریشان ہونا اور رونا دھونا ہی لکھا ہے۔ زاویان نے یہ بات حسن آئلین کو دیکھ کر کافی جتاتے انداز میں کہی تھی۔ زیادہ باپ نہ بنو ہمارے، سمجھ آئی ہے؟ خود تو جیسے تم سب کچھ ٹھیک اور صحیح ہی کرتے آئے ہو نا۔ سلمان افریدی جو کہ ابھی ابھی گھر آئے تھے، کیان کی بابت جان کر وہ فوراً ہی ولا سے نیکسی کی جانب بڑھے،
جب اندر داخل ہوتے انہوں نے زاویہ افریدی کی بات اچک لی تھی معذرت کے ساتھ پاپا، مگر میں جس کا باپ ہوں اسی کا باپ بن رہا ہوں، اور میں فیصلہ کر چکا ہوں اگر نہیں یہ ذمہ داری سنبھالی جاتی تو میں خود اپنے بیٹے کو سنبھال سکتا ہوں۔ سب پر ایک جداتی نگاہ ڈال کر وہ وہاں رکا نہیں تھا بلکہ اپنے فیصلے سے سب کو آگاہ کرتا روم سے نکل گیا، جبکہ زاویہ افریدی کے اس فیصلے پر آئلین کے بہتے آنسوؤں میں مزید تیزی آئی تھی۔ پاپا، اس نے آنسو سے بھری آنکھیں لیے سلمان افریدی کی جانب التجائی انداز میں دیکھتے کہا، تو اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اس کی تسلی کروانے لگے۔ کچھ نہیں کرے گا یہ گدھا، میں ہوں نا، تم بے فکر رہو۔ جبکہ ان کی تسلی کروانے پر وہ بنا کچھ بھی کہے کیان کو مزید سختی سے اپنے سینے میں بھینچ گئی تھی۔ ہاں بیٹا، اس نے محض کیان کی فکر میں جذباتی ہو کر کہا ہے، تم پریشان مت ہو۔ زمینہ خاتون نے بھی اس کی تسلی کروائی تو وہ ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ پھر اس کے بعد کافی دیر تک سب ہی انکسی میں جمع باتوں میں لگے رہے تھے۔ آئلین کا دل بھی کیان کو دادا دادی کی گود میں کھیلتا مسکراتا دیکھ کافی حد تک مطمئن ہو گیا تھا۔ سلمان افریدی نے اپنی جگہ سے اٹھتے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ اچھا بچوں، اللہ نے بڑا انعام کیا ہے ہم پر کہ ہمارے بچے کو کسی بڑی چوٹ سے بچا لیا ہے۔ اب آپ سب بھی ایسا کریں، چلیں تیار ہو جائیں، ہمیں تھوڑی دیر تک نکلنا ہے۔ سلمان افریدی کے بہترین دوست نے ان سب کی اور خصوصاً نوبیاہتے جوڑے یعنی کہ ارتضیٰ اور زاریہ کو بطور شادی کی دعوت پر اپنی جانب مدعو کیا تھا۔ پہلے تو سب کی یہی رائے تھی کہ کیان کے ساتھ ہوئے حادثے کی پیش نظر انہیں انکار کر دیا جائے، مگر پھر زمینہ خاتون نے انہیں ایسا کرنے سے روکا تھا کہ عین وقت پر انکار کرنا اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے اب جب ایک دفعہ پھر سے سب کا جانے کا پلان بن گیا تھا تو سلمان افریدی نے وقت کی کمی کی وجہ سے انہیں جلد ہی تیار ہونے کی تاکید کرتے خود بھی انکسی سے نکلتے ولا کی جانب بڑھ گئے تھے، جبکہ ان کے جانے کے بعد سب ہی آہستہ آہستہ کر کے تیار ہونے کی نیت سے اپنے اپنے رومز میں چلے گئے، جبکہ کچھ دیر کے بعد آئلین بھی کیان کو سلا کر اپنے لیے ہلکا پھلکا کام کا ڈریس لیے واش روم میں جا بند ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تمہارا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ التمش افریدی صبح سے نوٹ کر رہا تھا۔ الحان ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ تمہاری عنایت ہے ساری۔ ہاتھوں میں تھاما موبائل فون وہ نیچے کو کرتا التمش افریدی کو دیکھ کر قدرے اکھڑے اکھڑے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے کیا کیا ہے؟ التمش افریدی نے سامنے کھلے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹاتے ماتھے پر بل ڈالے اپنے سامنے موجود میز کے پرے بیٹھے اپنے دوست پلس سیکرٹری کو دیکھا تھا، جو کہ بلا وجہ اس پر غصہ ہو رہا تھا۔ تمہاری وہ کزن کے ذکر پر التمش افریدی کی آنکھوں میں سوال ابھرا تو الحان نے جیسے وضاحت دی تھی، میرا مطلب ہے تمہاری پھپھو کی بیٹی زارا، وہ مجھے صبح میری اوقات یاد دلا رہی تھی۔ الحان کے انداز پر التمش کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائے چہرے پر رکھتے اس نے شیر کے ساتھ ٹیک لگائے نہایت سنجیدگی سے پوچھا تھا، جبکہ اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی شرارت تھی۔ میں تیرا منہ توڑ دوں گا اگر ہنسا تو، الحان نے غصے سے پیپر ویٹ اٹھا کر اس کی جانب پھینکتے کہا تو التمش افریدی کا قہقہا روم کی فضا میں گونجا تھا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے نہیں آنا تیرے ساتھ، لیکن تمہیں ہی چل مچی ہوئی تھی۔ اب مل گیا سکون میری بے عزتی کروا کر؟ التمش کو گھورتے الحان نے شدید غصے سے کہا تو التمش کو حالات کی نزاکت کا آئیڈیا ہوا تھا۔ تو کیوں اس کی باتیں دل پر لے رہا ہے؟ چھوڑ اسے، چل کر۔ اس کو لال سرخ پڑتا دیکھ التمش نے پانی کا گلاس کی جانب بڑھاتے اس کے کام ڈاؤن کیا تھا۔ ہوگی غصے میں، بول دیا ہوگا کچھ، اتنا مت اوور تھنک کر۔ الحان کے ہنوز خود کو گھورنے پر التمش افریدی نے مزید کہا، یقین مان، صرف اور صرف تمہارا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ تم مجھے اچھے سے جانتے ہو۔ پانی کا گلاس ایک ہی گھونٹ میں ختم کرتا الحان بولا، ہاں جانتا ہوں، بہت شکریہ اس ناچیز پر اس احسان کے لیے۔ التمش نے کورس بجا لاتے کہا تو الحان نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا گیا تھا۔ ان دونوں کی دوستی ایسی ہی تھی، وقت کے ساتھ ان کی زندگی میں اگر نئے امتحانات آ رہے تھے تو وہیں ایک دوسرے پر ان کا اعتبار بھی بڑھ رہا تھا۔ الحان خالد افریدی اس کے لیے نیا نہیں تھا، وہ سب اسے بچپن سے ہی جانتے تھے۔ گھر کا ہر فرد اسے اپنے گھر کے فرد کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا سوائے زارا کے، جو کہ خود کو بہت ہی کوئی اعلیٰ پائی کی شے سمجھتی تھی، اور اس سے چڑ کے الحان کی مین وجہ بھی یہی تھی۔ اچھا اب دیر ہو رہی ہے، ورنہ میرا باپ یہاں آ کر ہم دونوں کو لے کر جائے گا انکل سرفراز کے گھر دعوت پر۔ التمش افریدی نے چیئر سے اٹھتے کہا، نہیں شکریہ، میں کہیں نہیں جا رہا۔ وہ دو ٹوک انداز میں انکار کر گیا۔
اب زیادہ پھیل مت اور اٹھ۔ اس کے انکار کی بنا پر طاق کیے وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے آفس سے باہر لے آیا تھا۔ دوسری جانب ارحان بیٹے سے جانتا تھا کہ یہاں اس کے انکار کی پہلے کم اہمیت دی گئی تھی جو آج دی جاتی۔ ہر طرف رونق لگی ہوئی تھی، چھریوں کانٹے کی آواز کے ساتھ ساتھ ماحول میں قہقہوں کی محسوس کی جانے والی کھنک تھی۔ وہ سب اس وقت لان میں موجود تھے جہاں آگ جلا کر رات کی بڑھتی ٹھنڈ پر قابو پایا گیا تھا، لیکن اس رات کے پرفضو ماحول کو انجوائے سبھی کر رہے تھے۔ سرفراز صاحب اپنی بیوی کے ساتھ مہمان نوازی میں پیش تھے۔ تقریباً افریدی ولا کا ہر فرد سمیت زمینہ خاتون کے وہاں موجود تھا، جبکہ سرفراز صاحب کی فیملی میں سے ایک ان کا بیٹا جو التمش افریدی کا ہم عمر تھا اور اس کے ساتھ ایک بیٹی تھی جو کہ عالین لوگوں کی ہم عمر معلوم ہو رہی تھی اور اس وقت بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ التمش افریدی جو کہ بے حد سنجیدگی سے وہیں عزت کے ساتھ ہی بیٹھا انجوائے کر رہا تھا، سامنے سے آتی لڑکی کو دیکھ اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ بلیک ہائی نیک اور بلیک ہی پینٹ میں ملبوس گھنگریلے بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے، ریڈ لپسٹک ہونٹوں پر سجائے، بلیک ہی کوٹ شوز پہنے قدم بقدم ان سب کی جانب بڑھ رہی تھی۔ کانوں میں ایئر پوڈز لگائے، نظریں ہاتھوں میں تھامے موبائل فون پر مرکوز کیے وہ اپنے ہی دھیان میں چلتی، ان پر گہری نظروں کو محسوس کرتے ماتھے پر بل ڈالے اچانک سے رکی تھی۔ سیاہ موٹی موٹی آنکھیں سامنے اٹھی تو خود کو نیلی آنکھوں کے حصار میں پا کر وہ ششدر رہ گئی تھی۔